वो दुल्हन बने कई घंटों से बैठी थी। उसने सुर्ख रंग का जोड़ा जेब तन कर रखा था। उसने सर उठाकर एक नज़र कमरे पर दौड़ाई। बहुत ही अच्छा सा बेड उसे जहेज में मिला था। उसके वालिद ने उसे बहुत सारा जहेज दिया था, लेकिन उसे इस चीज़ का कोई फायदा लग नहीं रहा था। कौन सा वो शहर में ब्याह कर आई थी जो इतना सामान दे दिया था। वो तो एक गांव में ब्याह कर आई थी। उसे पता नहीं था कि वो अब इस गांव में कैसे गुजारा करेगी। उसे अपने घर वालों से ये उम्मीद नहीं थी कि वो उसे एक गांव में ब्याह देंगे। उसने बीए किया हुआ था। उसे लगा कि उसको इतनी तालीम दिलवाई गई है जो खानदान की बाकी लड़कियों को नसीब नहीं हुई, तो उसकी शादी भी किसी पढ़े लिखे इंसान से होगी। लेकिन ये क्या, उसकी शादी तो एक मैट्रिक पास शख्स से हुई थी और उसने उस शख्स को कभी देखा भी नहीं था। वो उसके दूर का रिश्तेदार था। उसका गुजर कभी गांव से नहीं हुआ था। उसने सारी जिंदगी शहर में गुजारी थी। गोया कि उसने ज्यादा ऐशो आराम वाली जिंदगी नहीं देखी थी। शहर में रहकर भी उसने वही घरेलू काम किए थे जो हर लड़की करती है अपने घर में। ना ही तो वो कोई बहुत अमीर जादी थी, लेकिन सच ये है कि वो गांव के माहौल की आदी भी नहीं थी। उसे नहीं पता था कि गांव के लोग कैसे होते हैं। वो एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की थी। जिस तरह से वो अपने घर में रहती थी, खुशबाश, और जिस तरह उसके वालिदैन ने उसको प्यार दिया था और उसके भाई ने उसका साथ दिया था, तो उसे यही लगता था कि शादी के मामलात में उससे पूछा जाएगा और किसी पढ़े लिखे इंसान से शहर में उसकी शादी करवाई जाएगी। लेकिन अचानक उसके घर वालों को पता नहीं क्या भूत सवार हो गया कि उसकी शादी का फैसला गांव में रहने वाले एक मैट्रिक पास शख्स से कर दिया। ये खबर उसके सर पर पहाड़ की तरह गिरी थी। वो समझ गई थी कि गांव का कोई जाहिल गवार उसके सर थोपा जा रहा है। उसके घर वालों ने ऐसा क्यों किया, ये तो कहानी बाद में सुनते हैं। अभी तो वो बेचारी काफी देर से दुल्हन बनी बैठी अपने शोहर का इंतजार कर रही थी, जिसको उसने आज तक देखा ही नहीं है। उसका जहन हर तरह के बुरे हालात के लिए अब तैयार था। वो जाहिल भी हो सकता है, बदसूरत भी हो सकता है, और गांव वाले सब के सब जाहिल ही होंगे। इस तरह के गलत ख्यालात उसके जहन में घूम रहे थे। उसने अपने जहन को पहले ही इन सब बातों के लिए तैयार कर रखा था ताकि उसे मजीद कोई धचका ना लगे। अचानक से दरवाजा खुला और उसका दूल्हा अंदर आया। उसने सर उठाकर देखना चाहा, मगर हिम्मत नहीं हुई। डर के मारे उसकी जान जा रही थी। उसका शौहर अंदर आया और सामने पड़े जग से पानी का गिलास भरा और पीने लगा। उसने दिल को थाम कर एक नज़र उठा कर देखा। वो एक खुश शक्ल इंसान था। उसकी उम्र 25-26 के लगभग होगी। अपने दूल्हे का चेहरा देखकर उसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि ये शख्स बदसूरत नहीं है। उसके दूल्हे ने अपना एक जोड़ा जो दीवार पर कील के सहारे टंगा हुआ था, वो उठाया और वॉशरूम में चला गया कपड़े तब्दील करने के लिए। गांव के घरों में वॉशरूम कमरे के साथ अटैच नहीं होते, लेकिन उसके घर वालों की फरमाइश थी कि उसके कमरे में वॉशरूम बनाया जाए, तो उसके ससुराल वालों ने ये फरमाइश पूरी कर दी। ये वॉशरूम शहर के जैसा तो ना था, लेकिन काबिले इस्तेमाल ज़रूर था। इसमें पानी का कनेक्शन भी नहीं था। एक बाल्टी रखी हुई थी जिसमें पानी भरा हुआ था। उसको बहुत अजीब लगा कि उसका दूल्हा उसकी तरफ देखे और बात किए बगैर चला गया, लेकिन उसने इसी बात में आफियत जानी और थोड़ी सी रिलैक्स हो गई। फिर वो वॉशरूम से बाहर निकला। उसने दोबारा से एक नज़र उठाकर अपने दूल्हे को देखा। उसने दिल ही दिल में फिर से शुक्रिया अदा किया। उसका दूल्हा अच्छा खासा खुश शक्ल था, लंबे कद के साथ, बिल्कुल हल्की सी दाढ़ी थी। शक्ल सूरत में वो उसकी टक्कर का तो ना था। वो बेहद हसीन थी, मगर उसका दूल्हा इतना गया गुजरा भी नहीं था। उसका दूल्हा बेड पर आया और सोने के लिए लेट गया, बिना उसे कोई बात किए, बगैर उसकी तरफ देखे। उसके अंदर बहुत कुछ टूट गया था। शोहर तो पहली नज़र में दिल को भा गया था और दिल मुतमईन भी हो गया था, लेकिन उसकी बेरुखी समझ में नहीं आ रही थी कि वजह क्या है, कि उसे कोई और लड़की पसंद है। क्या वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था? उसने दिल ही दिल में सोचा। उसको लगा था उसका शोहर उसके हुस्न पर फिदा हो जाएगा। वो लारेब जिसके हुस्न के चर्चे पूरे ख़ानदान में मशहूर थे,
اس کے شوہر عزیز سکندر نے ایک نظر بھی اس کے حسن پر ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کی شادی کو 3 دن ہو چکے تھے۔ گاؤں کی تمام عورتیں اس کو دیکھ چکی تھیں۔ دیکھنے کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ گاؤں میں زیادہ آبادی نہیں تھی۔ اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اسے اس میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ 3 دن ہو گئے تھے۔ اس کے شوہر نے اب تک اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ یہ بات گھر والوں نے بھی محسوس کی تھی۔ لاریب کو اپنی بے عزتی کا بہت احساس ہو رہا تھا، مگر وہ صبر کرتی رہی اور چپ رہی۔ اسی انتظار میں تھی کہ عزیز کچھ بولے گا، لیکن جب اس نے کچھ نہیں بولا تو لاریب نے خود ہی ہمت کر کے پوچھ لیا، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ رات کو جب عزیز سونے کے لیے کمرے میں آیا تو لاریب نے اس سے پوچھا۔ یہ سوال پوچھنے کے لیے پتہ نہیں کتنے گھنٹوں اس نے اپنے اندر ہمت پیدا کی تھی۔ بعد میں پہل کرتے ہوئے اس کی انا بھی مجروح ہوئی تھی، لیکن اب بات کرنی تو تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ بات کروں گی تو بات بنے گی۔ جو بھی تھا، اب اس نے عزیز کو دل سے قبول کر لیا تھا اور وہ اس کو اچھا بھی لگ رہا تھا۔ نہیں جی، آپ پڑھے لکھے لوگوں سے تو کبھی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ غلطی تو ہم جیسے جاہل گوار گاؤں والوں سے ہوتی ہے، جنہوں نے آپ سے رشتہ جوڑ لیا۔ میں تو ٹھہرا میٹرک پاس ایک گاؤں کا جاہل لڑکا۔ آپ جیسی زیادہ پڑھی لکھی اور زیادہ حسین لڑکی بھلا کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ غلطی تو مجھ غریب کی ہے جس نے اپنی اوقات نہیں دیکھی پر آپ سے شادی کر لی۔ عزیز کے الفاظ تھے یا تیر جو لاریب کو زخمی کر گئے تھے۔ لاریب کو یاد آیا کہ یہ تمام باتیں اس نے عزیز اور اس کے گھر والوں کے بارے میں شادی سے پہلے کہی تھیں، لیکن عزیز تک یہ تمام باتیں پہنچانے والا شخص کون تھا؟ لاریب یہ سوچ کر بے حد پریشان ہو گئی۔ ہاں، اس نے یہ سب شروع میں کہا تھا۔ اس کا ریاکشن نیچرل تھا، لیکن وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ عزیز تک یہ ساری باتیں پہنچے۔ اس کو یاد آتا تھا کہ جب اس نے اپنی ماں سے یہ باتیں کہی تھیں تو اس کی کچھ رشتہ دار خواتین بھی اس وقت گھر میں موجود تھیں۔ انہی میں سے کسی خاتون نے یہاں کی ساری باتیں عزیز کے سامنے کہی ہوں گی۔ لاریب کا دل ایک دم سے بجھ گیا تھا۔ اس کا گھر بسنے سے پہلے ہی بکھر رہا تھا۔ کوئی بھی شخص شادی سے پہلے اپنی ہونے والی بیوی کے اس طرح کے الفاظ سن لے تو ضرور اس کو بہت برا لگے گا۔ عزیز صحیح کہہ رہا تھا، اس کو واقعی بہت دکھ ہوا تھا۔ لاریب اپنے شوہر کی یہ باتیں سن کر اسے کوئی جواب نہ دے سکی۔ عزیز کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ لاریب کا دل اتنا برا ہو گیا تھا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اب کیسے عزیز کو منائے، کیسے اپنی صفائی پیش کرے؟ زیادہ دیر کرنے سے بہتر ہے کہ میں ابھی ان کو منا لوں، لاریب نے دل میں سوچا اور ایک بار پھر بات کرنے کے لیے ہمت کی۔ اس نے تھوڑا سا خاص کر اپنا گلا صاف کیا۔ پہلے اپنے دماغ میں مناسب الفاظ ترتیب دے رہی تھی جو عزیز کو قائل کر لیں۔ پھر ہمت کر کے بولی، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے تو بس امی سے اتنا کہا تھا کہ میں گریجویٹ ہوں تو میرا شوہر بھی گریجویٹ ہونا چاہیے۔ اس بات کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ میں آپ کو یا آپ کے گھر والوں میں سے کسی کو جاہل کہہ رہی ہوں۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ جس نے بھی آپ کو یہ بات کہی ہے اس نے میری بات کو غلط رنگ دے کر آپ تک پہنچایا ہے۔ میں شادی سے بہت مطمئن ہوں، مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ لاریب کہہ کر خاموش ہو گئی اور عزیز کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ اس کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ پتہ نہیں اب آگے کیا جواب آئے گا۔ بات جس انداز میں بھی کہی جائے، لیکن اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے کہ میں کم پڑھا لکھا ہوں، گریجویٹ نہیں ہوں، آپ کی طرح آپ کے لائق نہیں ہوں۔ عزیز نے رخ دوسری طرف کیے ہوئے ہی جواب دیا، لاریب کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ لاریب کا دل مزید برا ہو گیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کہے۔ اس کے دل سے ان عورتوں کے لیے بد دعائیں نکل رہی تھیں جس نے عزیز تک یہ باتیں پہنچائی تھیں۔ لاریب نے سوچا تھا کہ وہ نخرے کرے گی، اس کا شوہر اس سے کم تر ہوگا، اس کے آگے جی حضوری کرے گا، لیکن یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ لاریب نے پھر بات شروع کرنی چاہی۔ نہیں، ایسی بات نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، عزیز نے لاریب کی بات کاٹ کر کہا۔ لاریب بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اٹھی اور اس نے لائٹ آف کر دی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نیند تو اب اس کو بالکل بھی نہیں آنے والی تھی۔ اس کو اپنی حالت پر بہت دکھ ہو رہا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا
کہ اس کو عزیز سے 3 دن میں ہی اتنی زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ انسان کیا سوچتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے۔ وہ اتنی حسین تھی کہ ہمیشہ سے اس کو لگتا تھا کہ اس کا شوہر اسی کا ہو کے رہے گا، جو بھی اس کا شوہر بنے گا اس کے نخرے اٹھائے گا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا شوہر اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ عزیز کی عزت نفس مجروح ہوئی تھی۔ انسان خود تو محبت کرتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ طلب ہوتی ہے کہ کوئی اس سے بھی محبت کرے، اور جب یہ طلب پوری نہیں ہوتی ہے تو انسان ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ لاریب کی شادی کو 10 دن ہو چکے تھے اور حالات جوں کے توں تھے۔ اس کے میکے جانے کا وقت آ گیا تھا۔ اس کو کچھ دن کے لیے اپنے میکے جا کر رہنا تھا، یہاں کا رواج تھا۔ ان حالات میں اس کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا میکے جانے کو، حالانکہ ہر لڑکی کا دل چاہتا ہے کہ وہ شادی کے بعد جلدی اپنے گھر والوں کے پاس جائے، لیکن اس وقت اس کی زندگی بہت ڈسٹرب تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اگر اس طرح کی شکل لے کر وہ اپنے ماں باپ کے پاس گئی تو وہ ضرور سوچیں گے کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے اور وہ خوش نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ کے پاس جانے سے پہلے اس کو ہر حال میں عزیز کو منانا ہی تھا، کیونکہ وہاں بہت دن کے لیے رہنے جا رہی تھی۔ اس طرح سے زیادہ دن دور رہ کر اس کی شادی شدہ زندگی بہت پیچھے رہ جانے والی تھی۔ اس کی ایک ہی نند تھی جو اس کی حالت سمجھ رہی تھی۔ بالآخر ایک دن اس نے پوچھ ہی لیا، بھابھی آپ میں اور بھائی میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے کیا؟ یہ بات مجھ سمیت امی نے اور تمام گھر والوں نے محسوس کی ہے۔ اس کی نند ناز نے کہا، امی چاہتی ہیں کہ میں آپ سے اس سلسلے میں بات کروں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ میں آپ کی ہم عمر ہوں، اس لیے آپ مجھے بتائیں گی۔ گاؤں کے لوگ بالکل بھی جاہل نہیں تھے۔ اس کا اندازہ بالکل غلط تھا۔ اس کے برعکس گاؤں کے لوگ سلجھے ہوئے تھے۔ ان کو جاہل نہیں بلکہ سادہ کہا جا سکتا تھا۔ وہ جب سے آئی تھی اس کے گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اس کی ایک نند تھی جو غیر شادی شدہ تھی، جو یہاں رہتی تھی۔ باقی 3 جن کی شادی ہو چکی تھی وہ اپنے بال بچوں سمیت اپنے گھروں میں تھیں۔ اس کے 2 چھوٹے دیور تھے، وہ بھی اس کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ اس کی نند نازیہ نے جب یہ سوال پوچھا تو لاریب خود پر قابو نہ پا سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا دل واقعی چاہ رہا تھا کہ وہ کسی کے سامنے بہت روئے، کسی کو اپنا حال دل بتائے۔ اب اس کو ناز مل گئی تھی۔ ناز ایک دم سے اٹھی اور اس نے لاریب کو گلے سے لگا لیا۔ کیا ہو گیا ہے بھابھی؟ آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے آخر؟ ناز نے پریشان ہو کر پوچھا تو لاریب نے سب کچھ اس کو بتا دیا۔ ہاں بھابھی، آپ کے ہاں سے کچھ عورتیں ہو کر ہمارے پاس آئی تھیں۔ انہوں نے آپ کی کہی ہوئی باتیں بھائی کے سامنے دہرائیں تو بھائی اس وقت بہت غصے میں آئے اور کہا کہ میں اس لڑکی سے بالکل بھی شادی نہیں کروں گا۔ لیکن شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی اور شادی کا ملتوی ہونا ممکن نہیں تھا۔ بھائی نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اصل میں میرا بھائی بہت حساس طبیعت کا ہے اور اپنی برائی نہیں برداشت کر سکتا، اور ان خواتین نے بات ہی کچھ ایسے انداز میں کہی تھی کہ ہم سب کو بہت برا لگا تھا اور ہمارا دل بہت ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن جب آپ یہاں آئیں تو ہم سب گھر والوں نے تو وہ بات دل سے نکال دی تاکہ آپ کو بھائی کے ساتھ خوش دیکھ سکے اور گھر میں کوئی بدمزگی نہ ہو۔ لیکن بھائی کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے، ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچی ہے۔ ان عورتوں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا تھا کہ آپ کی ہونے والی بیوی آپ کو جاہل بول رہی ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ لڑکی تو بڑی گھمنڈی ہے جو ابھی سے اتنی باتیں سنا رہی ہے، شادی کے بعد وہ خاک تمہاری عزت کرے گی۔ سچ تو یہ ہے بھابھی کہ ہم گاؤں کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن بالکل جاہل بھی نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کے دل صاف ہوتے ہیں، ہم کسی کا برا نہیں چاہتے ہیں۔ حالانکہ اس کے برعکس شہر میں لوگ اچھے طریقے سے نہیں رہتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی جھگڑے ہوتے ہیں لیکن بہت کم۔ گاؤں میں پیار محبت بہت زیادہ ہے۔ خیر، اس بات کو چھوڑیں اور اب بھائی کو منانے کی سوچیں۔ ناز نے ساری بات لاریب کو بتائی تو اس کے سامنے بھی بہت شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی، یقین مانو ناز، میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا۔ اصل میں زندگی میں کبھی گاؤں آئی نہیں تھی اور نہ ہی کبھی گاؤں کے لوگوں سے ملی تھی۔ بس میری ایک دوست نے مجھے اس طرح کی باتیں سنائی تھیں تو اس دن سے میرے ذہن میں یہ تصور بیٹھا ہوا تھا، مگر اب یہاں آ کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اس لیے تو اپنے الفاظوں پر شرمندہ ہو رہی ہوں۔ میں نے عزیز کو منانے کی بہت کوشش کی
لیکن وہ نہیں مانے۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ ناظرین، اگر یہ ناول آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کل دوپہر 2 بجے اپلوڈ کر دی جائے گی۔